अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नादरीन, आज आपने देखा कि यूएई के सदर ने अपना जो दौरा था पाकिस्तान का एक रोज़ा वो मुकम्मल करके वापस रवाना हो चुके हैं। इस हवाले से ये बताया गया था कि वो वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान आए थे, उन्होंने अहम मुलाकातें भी की हैं। इस हवाले से पहले भी हमने देखा कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा किया और जो मुख्तलिफ़ स्टेट्स के हेड थे उनको पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई थी। इसी के साथ साथ एक अहम ख़बर ये भी है कि जो बरतानिया में एहतजाज हुआ है, उस एहतजाज के दौरान जो एक वीडियो वायरल हुई है उसमें जो पाकिस्तान की क़यादत ख़ास तौर पर फ़ील्ड मार्शल को जो धमकी दी गई है उस पर पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमने देखा कि बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं उनको फ़ॉरेन ऑफिस में तलब किया गया और इसी के साथ साथ हुकूमत की जानिब से जो यूके अथॉरिटीज़ हैं उनको ख़त भी लिखा गया है और उसमें ये कहा गया है कि बरतानिया की जो सरज़मीन है वो पाकिस्तान की क़यादत के ख़िलाफ़ जो इश्तियाल अंगेज़ वहाँ से बयानात आए हैं और उनको ये भी कहा गया है कि वहाँ पर जो लोग भी इस सारे अमल में मुलविस हैं उनको कानून के कटघरे में लाया जाए। फ़ॉरेन ऑफिस ने भी इस पर अपना रद्द अमल दिया है। हमने पहले भी देखा है कि बैरून मुल्क में अगर इस तरह एहतजाज हुए हैं और कुछ ट्वीट्स हुए हैं तो कभी कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उस पर रद्द अमल देती है या डिसोन कर देती है, लेकिन इस पर पाकिस्तान ने अपना सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। और दूसरा इशू जो हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात के हवाले से है, उस पर भी मुतज़ाद जो बयानात हैं वो सामने आते रहे हैं कि पीटीआई जिनको मैंडेट दे रही है वो मुज़ाकरात चाहते हैं, हुकूमत वेलकम करती है और फिर पीटीआई जो है वो कहती है कि मुज़ाकरात नहीं करने। हमने देखा कि अलीमा साहिबा का भी बयान आया था कि जो मुज़ाकरात चाहते हैं वो पार्टी के साथ नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी हाल ही में पार्टी रहनुमाओं के साथ अहम मुलाकातें की हैं, मुख्तलिफ इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करते हैं और हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हुकूमत का मौक़िफ़ है उस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो आज जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, हुकूमत ने उस पर अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, ख़त भी लिखा गया है यूके जो अथॉरिटीज़ हैं उनको, जो एहतजाज हुआ और पाकिस्तान की क़यादत को जो धमकियाँ दी गई हैं, आप क्या समझते हैं ये कितना हसास और अहम जो मामला है और इस पर क्या कार्रवाई आप समझते हैं कि हो सकती है जो खतूत लिखे गए हैं उसके जवाब में? देखें जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जो वीडियो सामने आई है और जिस तरीके से जो उसमें हाँ। अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, लेकिन ये वीडियो एक एक्सट्रीम ज़ाहिर है सतह पर पहुँचे हैं। वरना बानी तहरीक इंसाफ और उनकी जमात ने इस तरह के मुतअद्दिद इक़दामात किए हैं, अपने हर सियासी मुखालिफ के मुतालिक, हर उस शख्स के मुतालिक जिसने उनसे राय का इख्तिलाफ़ किया या जिसने कभी उनकी मर्ज़ी की सहूलतकारी उनके साथ नहीं की या जिसने कभी उनकी कोई गैर हुँ। कानूनी, गैर आईनी बात नहीं मानी। तो बात ये है कि इसके 2 हिस्से हैं, एक तो ज़ाहिर है ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के साथ तो हम इसको टेक अप ज़रूर करेंगे और कर भी रहे हैं। वहाँ पर ठीक है। डेफेमेशन का केस भी फाइल करेंगे, क्रिमिनल केस भी रजिस्टर कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम इसकी जो जड़ है, उस तक पहुँचेंगे और इसकी जड़ जो है वो बानी तहरीक इंसाफ खुद हैं और उनकी जमात है पाकिस्तान में। अच्छा। अगर वो ये समझती है कि उन्होंने ये हाँ। नहीं किया या वो इसको गलत समझते हैं, तो उनके पास वक़्त है, वो हुँ। ओपनली इसकी जो है मुखालफत करें, इसकी तरदीद करें, इसे कंडेम करें। अगर इनमें से वो कोई काम भी नहीं करते, तो फिर हम यही समझेंगे कि उनकी मर्ज़ी और उनकी मंशा से सब कुछ हो रहा है और वो इसके अंदर बाकायदा सहूलतकार हैं। तो फिर ज़ाहिर है आपने जब कैंसर का इलाज करना होता है, तो आप जो एरिया कैंसर से डैमेज होता है, उसको तो ठीक है आप उसकी कीमो करते ही करते हैं, लेकिन आप कॉज़ भी ढूँढते हैं कि इसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई। और जो इसकी बुनियाद है इस तरह हाँ। की वीडियोज़ की, इस तरह के बयानिए की, वो बुनियाद बानी तहरीक इंसाफ खुद हैं। और अगर वो समझते हैं कि वो इस तरह के बयानात दिलवाकर या इस तरह की सोच को परवान चढ़ाकर किसी को झुका लेंगे या कोई गैर कानूनी जो है जो वो काम कराना चाहते हैं कि उनको बगैर किसी कोर्ट ऑर्डर के जेल से रिहा कर दिया जाए, उनके जराइम पे पर्दा डाल दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो अपने लिए मुश्किलात हुँ। खुद पैदा कर रहे हैं और यू विल सी इन नेक्स्ट फ्यू डेज़ इंशाअल्लाह ताला जो भी रॉन्ग डूअर्स हैं, दे विल बी टेकन टू द टास्क। अच्छा, लेकिन हुज़ैफ़ा साहब ये जो आपने माज़रत या उसकी जो मज़म्मत की बात की है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पीटीआई मज़म्मत नहीं करती तो जो पीटीआई की पाकिस्तान में बाहर जेल से बाहर क़यादत है, उसके खिलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, जो भी बानी तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने की कोशिश करेगा और उसके इस दहशतगर्दाना बयानिए को सपोर्ट करेगा,
اس جو تشدد ہاں۔ پسندانہ رویہ ہے اس کو انکریج کرے گا، وہ جو ہے ہوں۔ کانسیکوینسز کو فیس کرے گا، چاہے وہ جیل کے اندر ہو چاہے وہ جیل سے باہر ہو۔ بانی تحریک انصاف جو کچھ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ یہ اپنی ہوں۔ جماعت کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دیں گے کہ یہاں پر نہ کوئی تحریک انصاف کا نام لینے والا بچے گا، نہ تحریک انصاف کے پلیٹ فارم پر سیاست ہوگی۔ اور ہاں، اگر آپ ہوں۔ سمجھتے ہیں تو یا تحریک انصاف کا اس پہ ورژن آتا ہے کہ نہیں جی ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، تو بانی تحریک انصاف جو اتنے ٹویٹس کرتے ہیں، اتنی جو ہے وہ جو ہے اپنے آفیشیل ہوں۔ ہینڈل کے ذریعے اس کا مس یوز کرتے ہیں یا وہ کرواتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، تو اس کو وہ ڈسکریج کریں نا، ہوں۔ اور کہیں برملا کہ یہ کام غلط ہوا ہے اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹینس کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر لامحالہ یہی سمجھا جائے گا کہ سارا کچھ ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اگر ان کی مرضی سے ہو رہا ہے تو پھر کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی وہ یہ سارے کام کرے اور ریاست آنکھیں بند کر بیٹھی رہے گی۔ لیکن حذیفہ صاحب، یہ مستقبل قریب میں جیسے پہلے پی ٹی آئی سے متعلق کہا گیا، پابندی کے حوالے سے بات کی گئی تھی، اس وقت جو ماحول بن رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں پی ٹی آئی کے اوپر کوئی پابندی لگ جائے یا کوئی مزید سختیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں؟ مجھے تو 100% تحریک انصاف پر پابندی لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور لگنی بھی چاہیے، لگے گی بھی۔ میرا تو کیبنٹ میں یہی نقطہ نظر ہوگا، کیونکہ انہیں مزید چھوٹ نہیں دی جا سکتی۔ ان کی رسی جو ہے میرے خیال سے ریاست نے نرم گوشہ رکھ کر کہیں یا بڑا دل رکھ کر کہیں یا برداشت کہیں، تینوں چیزوں میں سے جو چیز آپ جو ہے ذہن میں سمجھنا چاہیں، ریاست نے بہت برداشت سے کام لے جی۔ لیا۔ اور لیکن اب اینف از اینف، آئی تھنک اب جو ہے ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا، جماعت پہ پابندی بھی ہوگی، اور بھی جو انتہائی اقدامات ہیں وہ لیے جائیں گے، کیونکہ میرے خیال سے یہ کلٹ ہے، اور کلٹ کا جو ہے وہ کوئی علاج نہیں ہوتا، کلٹ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جو ہے وہ حسن بن صبا نے جنت اور دوزخ بنائی تھی، بڑے بڑے لوگ آئے لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے، دلیل سے کام نہیں بنا، پھر ہلاکو خان ہی ہوں۔ آیا تھا۔ تو میرے خیال سے بانی تحریک انصاف جس لیول پر لے گئے ہیں اپنے فالوورز کو اور اپنی ذات ہوں۔ کو، میرے خیال سے ان کا جو ہے میں سمجھتا ہوں سیاسی طور پر خاتمہ ہوگا، ان سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، ٹھیک ہے، لیکن حذیفہ صاحب ایک اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 8 فروری سے پی ٹی آئی نے ایک اعلان تو کر رکھا ہے کہ وہ تحریک چلائیں گے، لیکن اس وقت سی ایم خیبر پختونخوا جو ہیں وہ پنجاب میں موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 روز تک وہاں پر قیام کریں گے۔ وہاں پر آپ کوئی سیاسی ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر جو پی ٹی آئی کی فالوئنگ ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے کوئی تحریک کا آغاز ہوگا؟ وہ 3 نہیں 30 دن رہے ہیں، ہم انہیں رہائش بھی دے رہے ہیں آفیشیل، ان کو جو ہے ہم سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں فول پروف۔ تحریک انصاف ٹھیک ہے اچھا۔ ووٹ بینک ہوگا اپنی جگہ پر، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹ بینک بھی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے 8 فروری 2024 کو عوام کو گمراہ کر کے جس طریقے سے نکالا گیا، ایک جذباتی نیریٹو بنا دیا گیا، ایک جذباتی قوم ہے، اگر ہاں۔ وہ ووٹ بینک بچا ہوتا تو جو ہے 23 نومبر 2025 کو ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں اس میں لاہور میں 27,000 ووٹ نہ بڑھتے آپ کو ایم این اے کی سیٹ پر، حالانکہ اس میں بانی نے اپنے ہینڈل کے ہوں۔ ذریعے، پی ٹی آئی نے اپنے ہینڈل کے ذریعے، حماد اظہر نے، سب نے اس الیکشن کو لڑا باقاعدہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پنجاب میں ان کے پاس اسٹیٹ پاور نہیں ہے، اور یہ اپنا یہ شوق بھی پورا کر کر دیکھ لیں۔ اہل پنجاب انہیں پہلے بھی ریجیکٹ کرتے ہیں، اب بھی ریجیکٹ کریں گے، اور جس قسم کی سوچ انہوں نے شروع کر دی ہے، اس کے بعد تو تحریک انصاف کے بارے میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہے۔ لیکن سر اگر پنجاب میں حذیفہ صاحب دیکھیں تو پی ٹی آئی اپنی جگہ، لیکن آپ کی جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کے بھی سر بڑے تحفظات سامنے آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گورنر پنجاب نے بھی کہا تھا کہ ایون انہوں نے تارڑ صاحب کا نام بھی لیا تھا کہ وہ بھی الیکشن جیتے ہوئے نہیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو فارم 47 پر جیتے ہوئے ہیں۔ تو پی ٹی آئی اپنی جگہ، لیکن اتحادی جماعت، اس میں حسن مرتضیٰ صاحب ہو گئے، چند صاحب ہو گئے، گورنر پنجاب ہو گئے، وہ بھی ان خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں وہ جو بھی خیالات کا اظہار کریں، ہر کسی کا اظہار کرنا، رائے دینا اس کا حق ہے، آپ اس پہ قدغن نہیں لگا سکتے، اچھا۔ وہ رائے دے رہے ہیں۔ جو بالکل۔ یہ زبان استعمال کرتے ہیں یہ تو بدماشی کرتے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں، شرنگیزی پھیلا رہے ہیں، ان ہوں۔ کا تو ہم کلا کما کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی اگر مجھ میں اتنا غصہ موجود ہے، آپ اچھا۔ مجھے جانتے ہیں عرصے دراز سے، اور میں جس طریقے سے کوشش ہوں۔ کرتا ہوں کہ پولائٹلی جواب دوں سخت سے سخت بات کا بھی، اگر میرے جیسا بندہ بھی جو لاجک پہ یقین رکھتا ہے وہ اتنا جارحانہ ہوا بیٹھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلا کما ہونا چاہیے، اور بانی تحریک انصاف کا ہم وہ حشر کریں گے، یاد رکھے گا کہ اس طریقے سے یہ اس طرح کا نیریٹو بناتا ہے، بدماشی کرتا ہے، یہ ریاست کے خلاف اکساتا ہے۔ پاکستان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہوں کہ یہ اگر میں کسی فرد کی بات نہیں کر رہا، نہ میں کسی فرد کا دفاع کر رہا ہوں، نہ میں کسی فرد کا دفاع کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ٹھیک ہوں، ہے۔ لیکن اگر عہدوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
وہ پاکستان کی علامت ہے اس وقت. وزیر اعظم صاحب پاکستان کی علامت ہے, فیلڈ مارشل صاحب پاکستان کی علامت ہے. آپ کم از کم عہدوں کا تقدس کا ہی خیال کر لیں. اگر کسی شخصیت سے آپ کو کوئی ذاتی گرج آ چکا ہے, لیکن آپ یہ بدماشی کر رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بہت مقبول ہیں, آپ کی مقبولیت بھی ہم دیکھ لیں گے اور آپ کی جو بدماشی اور یہ دہشت گردی ہے اس کا بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پورا بندوبست کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ بالکل ان کا پورا بندوبست ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی پیپلز پارٹی کی, دیکھیں اختلاف رائے فارم 45 47 طرح کی جو بات بھی آپ کہیں آپ کر سکتے ہیں, ہم اس پہ ذرا اس کا جواب دیں گے سیاسی انداز میں. یہ کیا بدماشی ہے, آپ کسی کے بارے میں اس طرح کی بکواس جو ہے وہ ویڈیوز جاری کروائیں اور آپ کے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق نہیں ہے تو بانی تحریک انصاف اپنے آفیشیل ہینڈل سے لکھیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے اور میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اس بھگوڑے کو ڈس اون کریں اپنے آفیشیل ہینڈل کے ذریعے, شہزاد اکبر کو ڈس اون کریں, شہباز گل کو ڈس اون کریں. یعنی آپ بیٹھ کر مزے لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ آپ کی ہی بیانیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں there is no power on earth who can undo پاکستان. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے, اور یہ مسلح افواج جو ہے پاکستان کے تحفظ کے لیے ہیں, اور مسلح افواج کی کمان فیلڈ مارشل صاحب کے پاس ہے. ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور سیاسی طور پر بھی ہم ان کا مقابلہ کریں گے, اور قانون کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ انہیں ایسے ان کی گردن کو دبوچیں گے قانون کے شکنجے میں لا کر, انہیں سمجھ آ جائے گی. چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, حذیفہ رحمان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, حکومت کا موقف جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اس وقت ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے. سینیٹر ہمایوں صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو آج آپ کے سامنے ایک چیز آئی ہوگی, کچھ خبریں آپ کی نظر سے یقیناً گزری ہوں گی, جو برطانیہ میں احتجاج ہوا ہے اور اس میں پاکستان نے بھی اپنا ایک رد عمل دیا ہے. اس پر فارن آفس نے بھی دیا ہے کہ برطانیہ میں جو احتجاج ہوا ہے اس میں پاکستان کی قیادت کے خلاف اشتعال انگیز جو الفاظ اور جو تقاریر کی گئی ہیں وہ ایک اس کی بڑی مذمت بھی کی جا رہی ہے. تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگ تھے. سر, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سارے معاملے کو؟ کون تھے وہ لوگ؟ پی ٹی آئی اون کرتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں جی, اگر آپ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف تو 87% آف دا پاکستانی پاپولیشن کو اون کرتی ہے, کیونکہ 87% آف پاکستانی پاپولیشن جو عوام ہے جنہوں نے نکل کے ووٹ دیا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اس میں اگر عوام نکلتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یا فرض کرے کسی اور چیز کے لحاظ سے کرتی ہے, اس میں ایز اے پولیٹیکل پارٹی جب عوام نکلتی ہے تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ ان کو اون ضرور کرتے ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی ہے. کیا وہ پولیٹیکل ورکرز ہیں, کیا وہ نہیں ہے, وہ اپنی جگہ پر ہے, اس میں دیکھا جائے گا. ہاں, کیا یہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں آتی ہے تو آپ ان کو یہ کہہ دو گے کہ یار یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں؟ نہیں, وہ ورکرز نہیں ہے, لیکن ہاں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں پاکستان تحریک انصاف کی ڈیمونسٹریشنز میں یا ان کے ساتھ ضرور کھڑی ہو جاتی ہے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ دے آر پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف, بٹ یس دے لو پاکستان تحریک انصاف. یہ دو چیزوں کو تھوڑا سا آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا. بہت ساری چیزوں کے اوپر آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کو. اب آ جاتی ہے بات کہ مجھے نہیں پتا, انہوں نے دیکھیں تنقید کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا, تنقید کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ ہوں. تنقید کرنا بعض دفعہ آپ کے جو سب سے زیادہ آپ کو تنقید کرنے والے جو دوست ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے سب سے جو جینون دوست ہوتے وہی ہوتے ہیں. جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کے دوست کبھی نہیں ہوتے, کیونکہ وہ آپ کو آپ کی غلطی کے بارے میں نہیں بتا سکتے. وہ آپ کو خوشامد کرتے, انہوں نے آپ سے مطلب نکالنا ہوتا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ مجھے بات یاد آتی ہے, میرے خیال میں 2012-13 کی بات تھی, یہ 14 کی بات تھی, جب ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہوا تھا. تو اس وقت قادری صاحب جو تھے انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک قسم کا انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ پی ایم ایل این سے دور رہو, یہ آپ لوگوں کو پنجاب پولیس کی طرف بدنام کر دے گی. اور میرے خیال میں ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں. ہر ایک شخص, ہر وہ شخص جو پی ایم ایل این کے ساتھ گیا ہے وہ بدنام ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے. ہاں جی, لیکن ہمایوں صاحب ابھی آپ سے پہلے جو ہم نے حکومت کا موقف لیا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر
پی ٹی آئی یہ بھی کہہ دے کہ جو باہر ہوا تھا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں تو بھی مطلب بہتر ہوگا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یا پی ٹی آئی بطور جماعت مذمت کرتی ہے جو تقریر کی گئی ہے وہاں پر؟ دیکھیے میں نے میں نے تقریر نہیں سنی اور نہ مجھے اس کے پتہ ہے، لیکن سمپل سی بات ہے اس میں اگر یہ کہا گیا ہوگا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ دیکھیں دو تین چیزیں، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ ملک برا ہے، یہ ملک میں یہ غلط ہے، یہ ملک کو نہیں ہونا چاہیے، تو سب اس کی مذمت نہیں کریں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم وہاں جا کے یہ کہیں کہ جی میرا ملک، اب یہ یاد رکھیں جو وہاں پہ ہیں وہ سارے پاکستانی ہیں جی، ان کی ریمیٹنسز پہ ہم لوگ سارے اتراتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں اتنے ریمیٹنسز انہوں نے بھیجی ہیں، یہ جو ہے نا وہ کیا کہہ سکتے آف شور پاکستانی ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے ملک میں جو آئین اور قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے اور اس کو اگر کوئی اس کے بارے میں کچھ کہتا ہے کہ یہ غلط کیا ہے، حکومت نے یہ غلط کیا ہے، حکومت نے وہ غلط کیا ہے، ہر دوسرا بندہ تو پچھلے 3-4 سال میں ہر دوسرا بندہ 18% سے بڑھ کے ہر دوسرا بندہ، پہلے 5 میں سے تقریباً ایک بندہ جو تھا نا وہ غربت کی لکیر کے نیچے تھا، اب ہر دوسرا آدمی غربت کی لکیر کے نیچے چلا گیا ہے۔ آپ مجھے بات بتائیں، میں اس کے خلاف حکومت کو برا بھلا نہیں کہوں گا تو ان کی چمیاں لوں گا۔ ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سر اب جو خبریں ہیں، چلیں آپ نے وہ تقریر نہیں سنی لیکن اس پر تو برطانوی ہائی کمشنر کو آج فارن آفس نے طلب کیا تھا، پھر یو کے اتھارٹیز کو خط بھی لکھا گیا ہے حکومت کی جانب سے، تو یہ تو ایک حساس معاملہ تو ہے نا سر؟ I'm sure حساس معاملہ ہوگا، کیونکہ میں نے یہ کہا میں نے سنا نہیں ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس میں ایسی بات ہے جس کی مذمت ہونی چاہیے، اگر مجھے پتا ہو تو میں بتا سکتا ہوں کہ یار اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ نہیں، نمبر 2 دیکھیے بات یہ ہو جاتی ہے کہ میں ایک بات کرتا ہوں، اس بات کو آپ کیسے پیش کرتے ہو اس کے اوپر بھی ہے۔ آپ نے میرا موقف جاننے کے لیے پہلے مجھ سے پوچھنا میں نے یہ جو بات کی تھی اس کے پیچھے بات کیا ہے، وہ ساری چیزیں کر کے پھر انسان بتاتا ہے کہ یار یہ غلط تھا، یہ صحیح تھا۔ بعض دفعہ بہت سخت باتوں کے پیچھے جو اصلاح ہوتی ہے وہ اچھائی کی ہوتی ہے، بعض دفعہ بہت نرم باتوں کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے وہ اس کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ نہیں کیا وہ منہ میں رام رام اور وہ اس میں بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا ہمایوں صاحب، یہ جو ابھی حال ہی میں کچھ کوششیں ہو رہی ہیں، فواد چوہی صاحب کے بیان، عمران اسماعیل صاحب کے بیانات اگر آپ نے دیکھے ہوں، محمود مولوی صاحب کے، وہ بڑے متحرک ہیں کہ جو جیل میں قیدی ہیں جس میں قریشی صاحب ہو گئے کوٹ لکھپت میں، جو بھی ان کو رہا کیا جائے تاکہ مذاکرات جو ہے وہ مؤثر طریقے سے آگے بڑھ سکیں۔ ان کوششوں کے پیچھے سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو سمپل سی ایک بات بتاتا ہوں، نہ تو ان لوگوں کی کوششوں سے اگر کچھ ہوتا ہے تو اچھی بات ہے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ کوشش اپنی جگہ پہ کرتے رہے۔ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ اس گورنمنٹ کا ہے۔ اچھا، اس گورنمنٹ نے اگر تو جینون طریقے سے پاکستان کے لیے سوچنا ہے، پاکستان کے مسئلوں کو حل کرنا ہے، اور وہ مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو پھر میرا مشورہ ہر اس شخص کو ہے جو اس وقت حکومت میں یا اس وقت پاور میں ہے کہ اگر آپ نے جینوئنلی پاکستان کا سوچنا ہے تو آپ کو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ ایک کام یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کہ مذاکرات کی حق میں ہیں اور پولیٹیکل لوگ ہیں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہو گئے، چاہے وہ یاسمین راشد صاحبہ ہو گئی، چاہے وہ سرفراز چیمہ ہو گئے، یہ سارے ہو گئے، اس کے علاوہ چکزئی صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ علامہ صاحب ہو گئے، اس کے علاوہ اسد کیسر ہو گیا، رؤوف حسن ہو گئے، یہ 7 8 10 بندے جو ہیں ان کو آپ اجازت دیں عمران خان سے ملنے کی۔ Let them talk to عمران خان، وہ عمران خان سے بات کریں گے، ان کو بتائیں گے۔ دیکھیں
آپ کو میں جس طریقے سے جو باتیں بتاؤں گا اس کا ایک اثر ہوگا. میں وہی باتیں کسی اور طریقے سے آپ کو بتاؤں گا, آپ کے اوپر دوسرے طریقے کا اثر ہوگا. ٹھیک ہے. ایک ہی بات کو دو طریقے سے کرنے سے اس کے دو مختلف رزلٹ نکل سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو یہ مذاکرات کروانے چاہیے. نہیں کرواؤ گے آپ اس ملک کا نقصان آپ کروا رہے ہو. ہر دوسرے کی بجائے کہ آپ کا بجائے یہ 50% ہونے کے ہو سکتا ہے 60% لوگ غربت کے نیچے چلے جائیں. آپ کے آلریڈی جو ہے ہر 4 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس وقت بے روزگار ہوتا جا رہا ہے. اگر یہی کیا تو 4 میں سے 2 بندے بے روزگار ہوتے جائیں گے, ہر دوسرا ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے عمر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ناظرین, سینیٹر محمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب یہاں پر ہم ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں سے مستعفی ہو چکے ہیں, اور تقریباً 4 ماہ ہونے کو ہیں. ابھی تک اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا. اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں, لیکن یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, جو قائمہ کمیٹیوں سے پی ٹی آئی کی جانب سے استعفوں کا معاملہ ہے, اور آپ کے علم میں ہے کہ تقریباً اگست کے مہینے میں پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ کی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں سے انہوں نے استعفے دیے تھے. اس کے بعد ابھی تک بعض کمیٹیاں ایسی ہیں جو حکومت کی اتحادی جماعتوں کے پاس ہیں, وہی ان کی بطور سربراہ کے طور پر وہ کمیٹیوں کی کارروائی جو ہے وہ چلا رہے ہیں. لیکن یہاں پر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حکومت جو ہے, جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کہ وہ پارلیمنٹ کو جواب دہ ہوتی ہے, اور انہی قائمہ کمیٹیوں کے ذریعے ہی, جس میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی شامل ہے, حکومت کو جواب دہ بنایا جاتا ہے. حکومت جو ہے وہ پارلیمنٹ کو انہی کمیٹیوں میں آ کر جواب بھی دیتی ہے. مختلف ایشوز جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. لیکن اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اگر یہ کمیٹیاں فنکشنل نہیں ہیں, جن کی اپوزیشن کے پاس سربراہی تھی, تو اب آگے سسٹم جو ہے اس پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں, جو اداروں کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, جو ادارے ان کمیٹیوں میں پیش ہوتے تھے, یا جن اداروں کے حوالے سے وہ ہیومن رائٹس کمیٹی ہو, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو, وہاں پر جو اراکین پارلیمنٹ کی جانب سے سوالات اٹھائے جاتے تھے, تو وہیں پر جواب بھی مانگا جاتا تھا. ہمارے ساتھ سرور باری صاحب موجود ہیں, ان سے ہم گفتگو کریں گے. باری صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. یہ ایک رولز کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو بہت سی کمیٹیاں جو ہیں, جیسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے, وہ ہمیشہ اپوزیشن کے پاس رہتی ہے کہ وہ حکومت کو جواب دہ بنائے. اس کمیٹی میں اداروں کو بھی, مختلف جو ادارے ہیں ان کو بلایا بھی جاتا ہے. اب تقریباً 4 ماہ ہونے کو ہیں, وہ کمیٹیاں جو ہیں وہ فنکشنل نہیں ہیں. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں سر اس معاملے کو؟ دیکھیے, میری نظر میں تو جو ہمارے پاس انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کی گورننس کے, اور جس میں ظاہر ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جو قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں وہ حکومت کے اوپر ایک نگرانی کا کام کرتی ہیں, لیکن بات تو دراصل یہ ہے کہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے اس کی ایک بہت بڑی اکثریت جو ہے, جس طرح ان کو چنا گیا ہے, جس طرح دھاندلی کر کے ان کو پارلیمنٹ کے اندر پہنچایا گیا ہے, جس طرح 26ویں اور 27ویں ترمیم کر دی گئی ہے, اور کس طرح ان کی حاضری جو ہے رات کے 3 بجے تک جو ہے وہ لازم کروائی گئی. کس طرح کروائی گئی؟ ہم پہلے تو سنتے تھے جبری گمشدگیاں, اب تو سب کچھ ہی جبری ہوتا جا رہا ہے. تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل, جو ایک ہمارا ڈھانچہ ہے گورننس کا, اس میں ایگزیکٹو کے اوپر نگرانی کا کام انہی کمیٹیوں کا ہے. لیکن یہ کمیٹیاں کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں یہ جاننا ضروری ہے, کیونکہ لیجیٹیمیسی جو بہت سارے ایم این ایز ہیں یا سینیٹرز ہیں, ان کی لیجیٹیمیسی بہت بڑا سوال ہے. بہت سارے انہوں نے جو لیجسلیشن کی ہے, جیسے الیکشن کمیشن کی مدت 45 دن کے لیے بڑھائی گئی تھی, لیکن آج کئی ماہ گزر گئے ہیں. وہی الیکشن کمیشن ہے, اسی کے تحت جو ہے وہ الیکشن کروائے جا رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کے اسلام آباد میں وہی الیکشن کمیشن جس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہے قانونی, اور یہ حکومت جو ہے اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی جب خلاف ورزی کرے گی تو عوام کا اعتماد نہیں ہوگا. لیکن باری صاحب, یہ جو حکومت کا موقف ہے کہ کچھ کمیٹیاں جو ہیں ان کی سربراہی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو دی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے؟ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی بہت سے ایسے ایشوز ٹیک اپ کر سکتی ہیں جو حکومت کے خلاف ہوں. دیکھیے, بات
یہ ہے کہ پورا نظام ہی لیجٹمیسی کھو چکا ہے، اور تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، اور نہ ہی کمیٹیاں کام کر رہی۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ڈان اخبار نے بھی اس کو کور کیا تھا۔ ہمیں اس جی سال اپریل میں دعوت نامہ آیا سینٹ کی ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کی طرف سے کہ آپ الیکٹورل ریفارم کے اوپر اپنی پریزنٹیشن دیں۔ تو جب وہ جی پریزنٹیشن ہم دینے والے تھے تو 5 منٹ پہلے کوئی صاحب آئے، انہوں نے چیئر تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سینٹ، ان کو کچھ کہا اور وہ ہماری پریزنٹیشن نہیں ہونے دی گئی۔ یعنی کہ سارے سینیٹرز موجود تھے، چیئر پرسن موجود تھے، ہم لوگ موجود تھے، کہیں اور سے کوئی حکم آتا ہے اور وہ جو پریزنٹیشن ہے نہیں دینے دی جاتی۔ تو جب یہ کیفیت ہے کہ کوئی اور ہی چلا رہا ہے نظام کو، جبری طور پر نظام کو چلایا جا رہا ہے، اس لیے ان کمیٹیوں میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اس سسٹم کو لیجٹمیسی دے رہے ہیں۔ اور دیکھیے جو ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے پاکستان کی کرپشن اور گورننس کے اوپر، تو فینانس کمیٹیاں تو ماضی میں بھی رہی ہیں، آج بھی موجود ہی تھی کچھ عرصہ پہلے تک، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر فینانس کمیٹیاں جو ہیں ان کے چیئرمین اور ان کی کمیٹیاں اتنی پاورفل ہوتی تو پھر کرپشن کیوں ہوتی؟ تو اس لیے یہ جو سارا میں سمجھتا ہوں جو پورا ایک نظام ہے اس کے اوپر ایک کرپٹ ایلیٹ کا قبضہ ہے، اور وہ قبضہ 2024 کے بعد بڑھ چکا ہے، نظام چل نہیں رہا، ہاں نظام نہیں، چل لیکن باری نہیں صاحب یہ رہا، جو اس جس کو کمیٹی کا چلنے آپ نہیں ذکر دیا کر جا رہے ہیں رہا۔ سر، یہ اس کمیٹی میں آپ بھی موجود تھے، اور چیئرمین کون تھے؟ کون سی کمیٹی تھی سر؟ یہ پارلیمانی کمیٹی تھی، اور اس میں اپوزیشن کے اچھا لوگ بھی تھے، پرویز رشید صاحب بھی تھے، میں تو نہیں تھا، میرا سٹاف گیا تھا پریزنٹیشن دینے، اور چیئر پرسن بھی تھے، اوکے اور ڈاکٹر ہمایوں محمد تھے، اور اس کے علاوہ جو حاضری ہے وہ فل تھی تقریباً۔ لیکن آپ کے اخبار نے اس کی بہت اچھی کوریج کی تھی کہ کس طرح انہوں نے بعد میں اچھا اس کے اوپر جو ہے تو اگر پاورز ہی نہیں ہے کمیٹیوں کے پاس، یہ میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں، اور سینکڑوں ایسی اور مثالیں ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے، اور اپنی لیکن سر منمانی کی ہمایوں صاحب تو جاتی ہے۔ اپوزیشن سے ہیں باری صاحب۔ چاہے اپوزیشن سے ہو، وہ تو سینٹ کی بات میں کر رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے، میرا مثال دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو یہ اور ناظرین کو یہ بتانا کہ سسٹم کو چلنے نہیں دیا جا رہا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہے۔ تو پھر اچھا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے سسٹم کو عوامی لیجٹمیسی کیوں دی جائے، اس سے پیچھے کیوں نہ ہٹ جایا جائے، کیونکہ ماضی میں بھی ایسا رہا ہے، تاریخ ایسی مثالوں سے بھری ہوئی ہے کہ ایون جب انگریزوں کے خلاف جدوجہد ہو رہی تھی تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ لوگ وہاں سے ریزائن کر جاتے تھے، چھوڑ جاتے تھے۔ تو ٹھیک اب ہے تو باری صاحب، ایک آخر میں سر مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ جو اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اب حکومت کا اس حوالے سے موقف بھی آ رہا ہے، کچھ رہنما کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہو جائے گا، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میری نظر میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ آنا چاہیں تو آ جائیں، ان کی مرضی ہے، ہم تو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، الیکشنز آبزرو کرتے ہیں، الیکشن کمیشن کو آڈٹ کرتے ہیں، اور عوام کے سامنے سارے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر کا وہ نامینیٹ نہیں کر رہے تو بیسیکلی تو پھر جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ خود بھی وائلیٹ کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو پارٹی نامینیٹ کر رہی ہے، اسپیکر صاحب اس نامینیشن کو کیوں ٹھیک ایکسیپٹ نہیں کر رہے، اس کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ نظام نہیں چل رہا، یہ ساری جو ٹی وی کے اوپر ہم بحثیں کرتے ہیں وہ ہم ایک مفروضے کے اوپر مبنی کر رہے ہیں کہ جیسے نظام سارا بالکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے، نظام اپنے قوانین کے مطابق چل رہا ہے، تو ایسی بات تو ہے نہیں۔ اس لیے بنیادی ایشو یہ ہے چلے کہ ہماری آزادیاں سلب ہوتی جا رہی ہیں، اور اس طرح کی جو بہت کاسمیٹک قسم کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم بحثیں شروع کرتے ہیں تو پھر جو سبسٹینٹو ایشوز ہیں وہ دب جاتے ہیں، اور اس طرح چلے کرنے ٹھیک ہے، کی بنا پر عوام کا اعتماد بھی ختم ہوتا جا رہا ہے پورے نظام کے اوپر، اور یہ چلے بھی ٹھیک ہے، اچھی بات نہیں ٹھیک ہے ہوتی۔ باری صاحب،
थैंक यू। ठीक है बारी साहब, बहुत शुक्रिया निकालने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सरवर बारी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि तकरीबन 4 माह होने को हैं और कमेटियाँ जो हैं इस वक्त भी फंक्शनल नहीं है। अब देखें कि इस पर जैसे अपोजिशन लीडर के मामले पर कहा गया था, इस पर अब PTI रिव्यू करती है या हुकूमत इस हवाले से कोई दूसरा हुकूमत की जानिब से फ़ैसला सामने आता है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।